अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर वत्तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़त बिमआनीह वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में हम पाँचवा पारा करने जा रहे हैं। पांचवा पारा सूरतुन निसा हम इसमें पढ़ेंगे। और सूरतुन निसा का उन्वान, जैसे कि हम जान चुके हैं, माशरती अहकामात, जो जिसमें माशरे में बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, मर्द और ख़वातीन, बच्चे, यतीम, मसाकीन, रिश्तेदार सब आ जाते हैं। सबकी बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खूबसूरती के साथ कुरान मजीद में सबके अहकामात और सबके लिए जो उनके जो उनके हुकूक हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इतनी खूबसूरती के साथ बयान फरमाए हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत का एहसास होता है कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, और वो अपने बंदों के लिए इतनी छोटी सी ज़िंदगी में भी हर तरह के नुकात पेश करता है, हर तरह के उसूल, हर तरह की आसानी पेश फरमाता है। और वैसे जैसे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमा दिया कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई तंगी नहीं है। अगर आप तमाम महकमात आयात को लेते हैं जो वाज़े हैं, जिनके अहकामात बिल्कुल वाज़े हैं, साफ साफ हैं, सीधे सीधे हैं, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है, तो फिर हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, क्योंकि कुरान हमारी कैटलॉग है, हमारी रहनुमाई, हमारी रहबर है। हम दुनिया में ज़िंदगी इसके बगैर नहीं गुजार सकते। अगर हम इसके साथ इसकी रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम हिदायत याफ्ता लोगों में हैं। जैसे कि सूरतुन निसा ही की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, कि तमाम शुक्र, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए कि जिसने हमें हिदायत अता फरमाई। वमा कुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, वमा कुन्ना, अ, आयत जो है देखिए, रोज पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कि अल्लाह ताला फरमाया कि अगर वो हमें, यानी कि अगर वो हमें हिदायत न देते तो हम कैसे सीधी राह पा सकते थे। तो जब एक ड्राइवर को सीधे रास्ते का मालूम हो तो वो कम वक्त में आसानी के साथ मंजिल तय करता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर ड्राइवर को रास्ता मालूम ना हो और उसने जानबूझकर उस रास्ते की जो डायरेक्शन है उसको छोड़ रखा हो, उसके पास मौजूद हो, और वो उसे ना देख रहा हो कि नहीं मैं तो पहुंच जाऊंगा, नहीं मैं तो पहुंच जाऊंगा, तो वो भटक जाएगा। वो बहुत खतरनाक जगह पर जा सकता है, जंगलात में भटक सकता है, खाई में भटक सकता है, उसे बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इल्ला ये कि अल्लाह ताला की खास नज़र करम हो जाए उस पर। तो क्योंकि हम देखते हैं कि माशरे में बहुत से लोग तो हिदायत के साथ, कुरान मजीद के उसूल और ज़वाबित के साथ शुरुआत ही ज़िंदगी की इसी से करते हैं।
کیونکہ ان کو وہ ماحول ملتا ہے اور وہ چلتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں ادھر 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 ادھر، اور جب بہت زیادہ کوئی تکلیف کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی نیک بندہ کوئی راہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارو، اصول تو یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے، تم نے اپنی زندگی کو کیوں مشکل بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین آسان رکھا ہے، جنت کی منزل تو آسان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چل پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو وہی بات ہے کہ علم کیا ہے؟ قرآن اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے لیے جنت آسان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بتاتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیزیں، وہ وظائف بتاتے ہیں جن کے پڑھ لینے سے انسان جنت میں جانے کا بہت ہی آسان طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. اب میں وہ لمبی لسٹ ہے جسے میں اگر لے کر بیٹھوں تو جس میں سے صرف دو بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، اگر اسے صبح پڑھی ہے اور اگر دن میں اسے کسی وقت موت آ گئی ہے تو وہ جنتی، اور اگر اسے رات میں پڑھی، شام میں پڑھی ہے مغرب کے بعد، اور اسے رات ہی رات میں کسی وقت موت آ جاتی ہے تو وہ جنت ہی ہے. کتنا آسان طریقہ ہے، کتنا آسان ہے، بشرطے کہ نماز اور وقت کی پابندی کے ساتھ نماز اور شرک نہ ہو شامل. یعنی کہ اللہ اور میرے رب کے درمیان میں نے اپنے دل کی چارجنگ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر کے کی ہوئی ہے. میرے دل کی چارجنگ میرے رب سے ہی جڑنے سے ہوگی. میرا چارجر جو ہے میرے رب سے تعلق کی بنا پر ہے. اگر میں نے رب کے تعلق میں، اپنے اور رب کے تعلق میں بیچ میں کوئی اور بھی محبتیں پال رکھی ہیں جن سے میں اللہ ہی کی طرح کی چاہت رکھتی ہوں، تو وہ پھر بہت غلط ہے. وہ والا چارجر ہے جو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، موبائل کا چارجر نہیں ہے وہ. جب ہم غیر چارجر لگائیں گے اپنے موبائل کو جو اس کا ہے ہی نہیں، تو اس کا جیک خراب کر دے گا، اس کو بالکل خراب کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ اور انسان کا جو تعلق ہے، روحانی تعلق، وہ جو اس کا کنیکشن ہے، اس میں کوئی حائل نہ ہو. یہ ہے سیدھا راستہ. یہ حائل نہ ہو اور یہ جو استغفار ہے یہ پڑھی ہوئی ہو تو وہ جنتی ہے. اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے بغیر کسی سے بات کیے، تو اس کے اور جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی دیوار نہیں. جیسے ہی موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو یہ کتنے آسان راستے ہیں، کتنے آسان راستے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے بچپن میں ہی یہ احادیث پڑھی تھی، اور میں نے بچپن ہی سے یہ اس وقت سے پکڑی ہوئی یہ چیز کہ میرے رب نے تو اتنی آسان کی ہے جنت میں جانا. اس وقت میری زبان سے یہ الفاظ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے جنت دے دینی ہے، تو پھر ہم کیوں مشکل میں پڑے ہیں. اس وقت بچپن کی حالت میں میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں گا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہاذا من فضل ربی، ہاذا من رحمت ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو اس کے تو احسانات بہت ہیں، اس کی تو محبت بہت ہے، اس کی تو توجہ بہت ہے اپنے بندے پر. لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مطلوب کرے گا مجھے، میرا بندہ کب چاہت کرے گا میری طرف، میرا بندہ کب نگاہ کرے گا میری طرف. بس وہ اس کی ایک نگاہ کے انتظار میں ہے. میرے بندے تو میری طرف نگاہ تو کر، پوری قوت روحانی کیفیت کے ساتھ. بس تو پھر تو تو پائے گا اپنے رب کو، پھر تجھے محروم نہیں کیا جائے گا. تو محروم کون ہے؟ جو رب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے جس طریقے سے توجہ کرنے کا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں، اور جو رب کی طرف توجہ کر کے رکھتے ہیں، ویسا بنا دے. کہ جب بندہ رب کی طرف توجہ کرتا ہے، کیونکہ رب کی تو توجہ ہی توجہ ہے، وہاں وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، رب کی تو توجہ ہی توجہ ہے، پوری نگاہ ہے اس پر رب کی. لیکن جیسے ہی بندہ رب کی طرف توجہ کرتا ہے، پھر رب اس کو اپنی رحمت میں لیتا ہے کہ بس اب تو نے میری طرف توجہ کر لی، اب میں تجھے محروم نہیں کروں گا. اس لیے اپنی محرومیت کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری توجہ کب رب کی طرف جائے گی، ہمارے بچوں کی توجہ کب رب کی طرف جائے گی. اور جیسے ہی جائے گی وہ رب کی رحمت میں ہوں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم
शुरू करते हैं। पांचवा पारा मुख्तसर खुलासे मज़ामीन कुरान में आज हम पांचवा पारा पढ़ने जा रहे हैं। कुरान हकीम के पांचवें पारे में सूरह निसा के मजमूई तौर पर 17 रुकू यानी रुकू 4 से रुकू 20 तक शामिल हैं। ठीक है, मुकम्मल हम सूरह निसा ही का मुताला करेंगे इस पारे में। रुकू नंबर 4 उन्वान है महरम खवातीन की फहरिस्त। चौथे रुकू में एक मर्द के लिए महरम खवातीन की फहरिस्त दी गई। एक मर्द के लिए महरम खवातीन की फहरिस्त दी गई। महरम खवातीन दो किस्म की हैं। अबदी महरम जिनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता। अबदी महरम जिनसे कभी भी निकाह नहीं हो सकता। आरजी महरम जिनसे वक्ती तौर पर निकाह नहीं हो सकता। मसलन बीवी की बहन आरजी महरम है। एक शख्स के लिए मना है कि वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी बहन से निकाह करे। अलबत्ता अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे दे या उसकी बीवी इंतकाल कर जाए तो अब वो मुतालिका या मरहुमा की बहन से निकाह कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास आरजी महरम। अब आ जाए अबदी महरम की तरफ। अबदी महरम से पर्दा नहीं, अलबत्ता आरजी महरम से पर्दा है। पर्दे के भी अहकाम दे दिए। अबदी महरम की पूरी लिस्ट है, वो आ रही है। तो अबदी महरम से पर्दा नहीं। अबदी महरम क्या है? वालिद है, बेटा है, भाई है, शौहर है, और वो जिनसे निकाह जायज नहीं। अलबत्ता आरजी महरम से पर्दा है, बहनोई है, तो उसके सामने सज सज धज कर बैठने में मना है। आड़ लेकर बैठे, साइड लेकर बैठे, मजबूरी है, ऐसा माहौल है कि जहां पर जाना भी जरूरी है और बैठना भी है, तो वहां पर ऐसी जगह ढूंढे जहां आड़ हो, जहां साइड ले लें, जहां सामने वाले को पता हो कि ये बेजार है मेरी निगाह से, ये बेजार है मेरी निगाह से। ऐसा एटीट्यूड रखें, ऐसा अपने आप को, अपनी बॉडी जो है, आपका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से, किस लेवल का आपने रखा हुआ है, कैसे आप पीठ दिखा रही हैं उस शख्स को जिसे नहीं चाहते कि वो मेरी तरफ देखें। ऐसा रवैया आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है, और आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है कि आप अपना आप दिखा रही हैं, किसी को नुमाया कर रही हैं। कि औरतों की बीमारी है ये, औरतों के अंदर ये बीमारी है कि वो गैर महरम को मुतासिर करने के लिए बड़ी अदाएं, बड़ी चीजें करती है। तो ये बीमारियां जो हैं वो वाजे की जा रही हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये शैतानी हैं, तो इसलिए इनसे बचा जाए और अच्छे तरीके से रब की इताअत में लगी रहो, नेक पाक बीवियां बनकर। इस रुको में ये ताकीद भी की गई कि निकाह हमेशा घर बसाने के लिए करो। निकाह हमेशा घर बसाने के लिए करो, महज लज्जत का हसूल मकसूद ना हो। निकाह के मकासद को समझा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मजीद फरमाया कि बीवियों को पूरा पूरा मेहर अदा करो। अगर वो खुद पूरा मेहर या उसमें से कुछ छोड़ दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं। बीवियां अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करती हैं, अपने शौहरों को चाहती हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनसे सच्ची चाहत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो भी फिर अपने शौहरों को दिलो जान से चाहती हैं। और जब वो चाहती हैं तो फिर वो इस तरह की फैसले कर सकती हैं, अल्लाह ने इजाजत दी है। रुको नंबर 5, शरीयत एक नेमत है। शरीयत एक नेमत है, जो इसको पकड़ लेता है वो आसान सहाल हो जाता है। उसके लिए हर तरह की आसानी हो जाती है, हर तरह की आसानी, हर तरह का समझ में आ जाता है। अच्छा, यूं करना, यूं करना, औरत की इज्जत भी महफूज रहती है। औरत हर तरह से, हर लिहाज से बड़ी महफूज हो जाती है अगर औरत की निगाह से देखा जाए तो। और फिर माशरे में मर्द भी महफूज रहता है। जाहिर है कि औरतें और मर्दें दोनों ही फितने से बचेंगी, दोनों ही फितना वाली हरकतों से बचेंगे, तो एक पुरअमन माशरा होगा। और औरत और मर्द ही तो हैं माशरे में, बुजुर्ग हों या बड़े हों, जवान हों या बच्चे हों। तो जो शऊर वाले लोग हैं वो इन फितनों से बचते हैं और माशरे में भी फितने को बचाते हैं, माशरे को भी इस फितने से महफूज रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पांचवें रुकू में शरीयत को एक नेमत करार दिया गया जिस पर अमल से माशरे में
ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ کتنے خوبصورت انداز ہے نا کہ جس پر، یعنی کہ شریعت کو ایک نعمت قرار دیا گیا جس پر عمل سے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی چیز آبرو ہے۔ جان اور مال اور آبرو تینوں ہی بڑی ہیں، مگر خواتین کے لیے آبرو بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اس کو طریقے سکھا دیے ہیں کس طرح سے رہے گی تو تیری آبرو محفوظ رہے گی، اور اس طریقے سے نہیں رہے گی تو پھر مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو خواتین کو اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتا دیا ویسے اپنی آواز کو کڑک رکھنا ہے، اپنے لہجے کو کڑک رکھنا ہے، بازاروں میں بہت کم جانا ہے، ایسے ہی نہیں گھومتی پھرتی رہے، جب دل چاہ گھر سے باہر نکل گئے، جب دل چاہ گھر سے باہر نکل گئے۔ مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کسی سے قرض لے لیا تو اب قرض دینے کی طرف توجہ نہیں ہے، کسی نے امانت رکھوائی تو وہ کھا کر بیٹھ گئے ہیں، کسی کا حق ہمارے پاس پڑا ہوا تو وہ ہم اس کو وقت پر دے دیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری معاشرے میں چیزیں چلتی ہیں، بہت ساری سیاستیں چلتی ہیں، لیکن اگر کسی کا حق ناحق، کسی کا مال ناحق کھایا ہے یا غصب کیا ہے تو پھر اس کو کہاں بھرنا ہے؟ کہاں بھرنا ہے؟ قیامت کے دن وہ تو بہت دور نہیں ہے، قیامت تو بہت قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تو بہت قریب ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گئی لوگوں کے لیے، بہت قریب ہے۔ جب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، اب تو 1400 سال گزر چکے، 1500 سال ہو گئے تقریباً۔ یہ ہے تقوی، ڈر ڈر کر زندگی گزار، اتنا نہیں ڈرنا، مطلب آپ اصول پر ہیں تو آپ بس تقوی کی حالت میں ہیں۔ آپ اگر اصول پر ہیں، اللہ کے قوانین پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چل رہے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں، بہت امن میں ہیں۔ اور اگر آپ نے اصولیات کی خلاف ورزی کی تو آپ کے دل کو، سب سے پہلے تو آپ کا دل کی چین اور دل کی روح کا چین خراب ہو جائے گا، آپ کو بے چینی رہے گی۔ آپ نے کوئی ناحق کام کیا ہے، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ آپ کے دل پہ، تو آپ کو وہ سکون نہیں آنے دے گا زندگی میں، بے چین رکھے گا۔ اور مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، یہ تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے، قتل کرنا۔ کتنا خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے نا ان ساری چیزوں پر باتیں کر کے، ان ساری چیزوں پر عمل کر کے۔ مال، آبرو کی حفاظت اور جان کی حفاظت، کہ معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے جب انسان شریعت پر چلتا ہے۔ اور جب جب جہالت اپناتا ہے، نہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں قرآن مجید پڑھنے کا، سیرت مبارکہ پڑھنے کا، جو ابھی تو ہماری زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے، بڑے عیش و عشرت میں، بڑی انجوائمنٹ کے ساتھ، بڑی آزادانہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، تو یہ چیز نہیں چلے گی یہاں جب ہم دنیا میں اللہ کی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی سے آنا ہوتا تو ہم کسی امیر کے گھر نہ پیدا ہو جاتے، کسی مالدار کے گھر نہ پیدا ہو جاتے، اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ چوائس نہ کر لیتے۔ جب ہم آئے ہی رب کی مرضی سے ہیں تو ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ بھی رب کی مرضی سے ہی گزارنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اور جب رب کی مرضی سے گزارنا تو رب نے اپنے طریقے کی چیزیں بتا دی ہیں، اور انبیاء بھیج کر ان کی اطاعت کی پابندی کا حکم دے دیا ہے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے سرنڈر کر دیا جائے، اور اپنے آپ کو اسی اصول پر لگا دیا جائے جس میں اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو دلوں کی راحت بھی مل جائے گی، زندگی کا چین بھی مل جائے گا، ہر راحت خوشی دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی۔ لیکن پھر بھی یہ ذہن میں رکھے گا کہ دن خوبصورت دن کے بعد کالی رات بھی ہوتی ہے، تو یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، کبھی خوشیاں، یہ سارے کا سارا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی، جو ایسے کام کرتے ہیں ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ ہم؟ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے یہ۔
اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے خوشخبریاں دیتا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر الحمدللہ کبیرہ گناہ سے بچے ہیں، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، زنا سے، شراب سے، ایسے برے گندے کاموں سے ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور پھر ہم نماز کی پابندی اور اللہ سے صبح شام استغفار کرنے والے ہیں. ہر وقت اللہ کے اللہ کی پسندیدہ کاموں کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، اور لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، امت محمدیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ معاف فرما دے گا، اور بڑی بڑی خوشخبریاں آئیں گی انشاءاللہ، آتی جائیں گی انشاءاللہ. وہ خوشخبریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درجہ بدرجہ دی ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم دور قرآن شروع کر ہی چکے ہیں تو انشاءاللہ وہ خوشخبریاں بھی آپ کو آپ کے اس وقت مل جائیں گی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور وہ خوشخبریاں حاصل کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے بندوں کو عطا کی ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، جو دلوں کا سکون ہے اور راحتیں ہیں. رکو نمبر 6، عنوان ہے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خلاف گواہی. اب یہ بہت خطرناک اور ہوش مندی والی بات ہے اور ہلا دینے والی بات ہے. عنوان غور سے سنیں، روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے خلاف گواہی. کیوں ہوگی امت کے خلاف گواہی؟ آخر کار کون سا جرم ہوگا امت کا جو اطاعت سے ہٹا ہوا ہوگا؟ چھٹے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خاندان کا قوام بنایا ہے، عورتوں سے ایک درجہ اوپر رکھا ہے. اور جو لبرل عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو برابر ہیں، ہم تو یہ، تو ہم تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیا کر لیں گی؟ کیا کر لیں گی؟ دنیا فتح کر لیں گی یا موت سے بچ جائیں گی؟ کیا کر لیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس لیے جو رب نے بنایا ہے تو پھر بنایا ہے، سمعنا وأطعنا. اور ہماری اسی میں ہی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے، ہم خواتین کے لیے اسی میں ہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے محافظ ہیں، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے خاوند، ہمارے بیٹے. ان کو اسی مقام پر رکھیں، ان کی عزت کریں. نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں. آ گئی تعریف. نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں. راز میں بہت گہری باتیں آ جاتی ہیں جو کمرے کی حدود میں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں راز کی ہوتی ہیں، جو سہیلیاں اپنی سہیلیوں کو مزے لے کر بتاتی ہیں باتیں، اور جو شوہر اپنے دوستوں کو مزے لے لے کر بتاتے ہیں فحاشی کی باتیں، جو کمرے کے اندر رہنی چاہیے. بچیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، تو خوش رہنا ہے تو یہ اللہ کے حکم پر عمل کریں. اور اگر کہیں غلطی ہو چکی ہے تو توبہ کر لیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں خواتین سے، وہ بڑی ایکسائٹمنٹ میں ہر چیز کھول کر رکھ دیتی ہیں. دوستوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ ہے میری دوست کے ساتھ، ساری باتیں کھول کر رکھ دی. آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کہاں حسد آ جائے، کہاں جلن آ جائے، کہاں آپ کو بری نظر لگ جائے، نظر بد آ جائے. کیا پتا آپ کو؟ جو چیزیں چھپانے کی ہیں اسے چھپا لیں، کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ پھر جو خواتین ایسا نہ کرے انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھے تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزنش کی جائے، تھوڑی سی سختی کی جائے. یہ حکم دیا کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں، اس کے مال، بستر، راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں. بستر میں کوئی اور شامل نہ ہو. مال کی حفاظت کریں، امانت ہے اس کے پاس. راز کی بات ہے، اولاد. جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے پیار سے، محبت سے، پھر تھوڑی سختی سے، نہ سمجھے تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ہلکی سی سرزنش کی جائے.
وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قرآن مجید میں آیا کہ ان کو پھر تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی مار لگائی جائے. تو اس کے متعلق اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر، یعنی کہ ایسے سوالوں پر تھوڑی سی وہ ہو جاتی تھی کہ جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مسواک کی لکڑی دیکھیے، مسواک کتنی پتلی سی ہوتی ہے، اس کی ہلکی سی ضرب، یہ ہے ہلکی سی ضرب، ہلکی سی، جو پیار سے ہلکا سا ٹچ کرنا، محبت سے، اور سمجھا بھی دینا، یہ ہے حکمت. اس کو کہا ہے. یہ نہیں کہ ٹنڈے اٹھاؤ اور پیٹو، ایسی ایسی تعلیم اسلام نہیں دیتا. اسلام بہت خوبصورت دین ہے. آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے دو معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں. اگر بیوی بالکل ہی نہیں مان رہی اپنے شوہر کی بات، اسے پرواہ نہیں ہے شوہر کی عزت کی، نہ اس کے مال کی، نہ اس کے رازوں کی، نہ اس کی اولاد کی، نہ اسے اپنی کوئی فکر ہے کہ میں کسی غیر مرد سے مل رہی ہوں یا میرے بستر میں کوئی اور شریک ہے. اب شوہر جو ہے کب تک برداشت کرے گا ایسی ایسی عورت کو؟ سمجھائے گا، نہیں مان رہی، اب مجبور بھی ہے، نہیں چھوڑ پا رہا، بچے ہیں، گھرداری ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے یوں ہی سمجھ جائے سمجھانے سے. اب اگر نہیں سمجھ رہی تو آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے دو معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں. اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے، اللہ چاہتا ہے، اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے. اللہ خاندانوں کو شاد اور آباد رکھے، آمین. اسی رکو میں ایک بڑا نازک مضمون بھی ہے. روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. میں نے اس امت تک پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اللہ اکبر. یہاں لوگ امید بنائے بیٹھے ہیں کہ ہم تو امت محمد ہی ہیں، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہم اور بھر بھر کر سود کھا رہے ہیں. ہم تو امت محمد ہی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور زنا کر رہے ہیں، ہم تو امت محمد، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. ہم تو اور شراب پی رہے ہیں، ہم تو امت محمد، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے جسے اللہ چاہے گا جنت میں ڈال دے گا. اس کی کوئی ایسی خاص نیکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گناہ جو ہیں وہ نیکی بھاری پڑ جائے گی ان گناہوں پر. اور لیکن بعض پکڑے جائیں گے. تو یہ گواہی ہے اللہ کے رسول کی کہ اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. تو یہاں پر اب بڑی ہوش مندی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہمارے خلاف گواہ نہ کی گواہی ہمارے خلاف نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ کرنا ہے اس دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے، انسان تھے. وہ 63 سال کی زندگی کر کے وہ دنیا سے چلے گئے. ان کا ایک وقت تھا اور وہ ایسی زبردست ٹیم تیار کر کے گئے تھے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی کہ اس کتاب کی ذمہ داری میں لوں گا. اور وہ جو دین ان پیارے لوگوں نے جس کی حفاظت کی وہ آج تک محفوظ ہے. لیکن انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں اس چیز کو پکڑنے کا، اس کو پڑھنے کا، اور ہم امید لگا کے بیٹھے کہ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. ایسے تھوڑی ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہوگا. تو اللہ کے رسول کہیں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ احکام اوپر سے آتے تھے، وہی اوپر سے آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تھیں، آیات ہیں، احکامات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور
پھر آپ دیدہ ہو جاتے تھے کہ مجھے یہ گواہی دینی پڑے گی اپنی امت کے لیے. اللہ اکبر. تو کیا امت محمدیہ کو وہ نوبت لانے دینی چاہیے اپنے پیارے حبیب کے لیے؟ وہ تو آنی ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شرمندہ نہ ہو. ہمیں چاہیے نا کہ ہم ایسے کام کر جائیں دنیا میں کہ میں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر پہ بھی اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائے اور ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں. یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہوش مت ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. دیکھو یہ سب کچھ ہونے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی غفلت میں ہی پڑے رہو اور پھر تمہیں ندامت ہو. اور آخرت کی ندامت سخت خطرناک ندامت ہوگی. اس دن کی ندامت تو بہت خطرناک ہوگی. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتیدہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین. آج کل کی نئی نسل جو ہے وہ اپنی مرضی کی مالک بن گئی ہے. ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی. بڑوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت اور رہ نہیں گئی ہے ان کی نظر میں. اپنی منمانے کی زندگی سب کچھ کیا ہوگا. اور جو ماں باپ پریشان ہیں انہوں نے انہوں نے دعائیں کی تھی جو نکاح کے بعد دعا کرنے کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے جب ماں پر پریگنینسی آتی ہے اور پھر پیدا ہونے کے بعد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کہ یا اللہ اسے نیک اور صالح بنانا، یا اللہ اسے نیک اور صالح بنانا، یا اللہ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا اللہ یہ آپ کی اطاعت اور آپ کی امانت ہے، یا اللہ اسے ہمارے لیے سرخرو بنائیے. کیا ہم اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دعائیں کرتے ہیں بیٹی ہے تو یا اللہ اس کا نصیب اچھا، یا اللہ اسے اچھا شوہر دینا. بس یہی رکھی، یہی زندگی ہے. سب ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ تماشا، یہ ساری رونقیں سب ختم ہو جائیں گی. باقی رہیں گی کیا؟ سب ختم ہو جائیں گے یہ تماشے سارے. اصل جو زندگی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. رکن نمبر 7، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس. کہ جیسے کہ میں شروع سے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ دل کا کنیکشن اور دل کی چارجنگ جو ہے وہ اللہ ہی سے مطلوب ہو، اللہ ہی کے تعلق سے ہو، بیچ میں کوئی اور محبتیں نہ ہو. تو پھر ہی آپ کا تزکیہ ہوگا صحیح صحیح معنوں میں. آپ کی روحانی کیفیت درست ہوگی صحیح معنوں میں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. تو اللہ کی چاہت پر ہم چاہت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے. اچھا، آیت نمبر ہماری 43. چلیے شروع کرتے ہیں. شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا. 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ اس میں انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا. نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. اب حکم پتہ چل گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کس کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس سے بات چیت کر رہے ہیں. کیونکہ مومن جو ہے جب اس کا دل چاہتا ہے کہ رب اس سے باتیں کرے اور وہ خاموش رہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے. یعنی کہ اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہو کہ رب اس سے باتیں کر رہا ہے. مومن کا جب دل چاہتا ہے کہ رب اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھتا ہے. لیکن مومن کا جب دل چاہتا ہے کہ وہ خود رب سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھتا ہے. اور نماز کی کیفیت اگر آپ کے اندر یہی والی ہے کہ آپ جب دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا تو آپ اسی اسی دھیان سے نماز پڑھتے ہیں کہ میں رب سے باتیں کر رہی ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہو اور ہر بات
اور ایک ہی مخصوص صورت فاتحہ کے بعد صورت کو نہ بنا لیں، مختلف صورتیں، مختلف قرآن مجید کے حصوں کو حفظ کریں اور وہ پڑھا کریں۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کیا پڑھ رہے ہو، کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ کے 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا، جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ جلن تھی، حسد تھی کہ آخری رسول جس کے لیے ہم رو رو کر دعائیں کرتے تھے، تڑپ تڑپ کر رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اور جب وہ آئے تو وہ پھر بنی اسرائیل سے نہیں آ گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونی تھی نا، وہ بنی اسماعیل سے آئے۔ یہ والی جلن جو تھی نا، یہ ان کو ان حرکتوں پر مجبور کرتی تھی کہ اس رکو میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث سے باطن کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آتے تھے، وہی اتر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں قرآن کی آیات، اور وہ ان الفاظوں کو بدل کر اچھا یہ کہا ہے آپ نے، اچھا یہ کہا ہے آپ، جیسے کوئی ماں کہے بیٹا وہاں نہیں جانا، اور بیٹا کہے اچھا وہاں جانا ہے، آپ نے یہ کہا ہے، ایسی ایسی بات ہے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو شرک ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑا بھیانک شرک ہے، کہ اہل کتاب میں سے انہوں نے حضرت عزیر کو بنا دیا، اور عیسائیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ کتنی خطرناک باتیں ہیں نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا۔ یہ جو خلط ملط کرتے تھے قرآن مجید کی آیات سن کر، اللہ کے احکامات کو سن کر، اس میں کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام میں یہ اور ان میں بھی فرق تھا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ یہود میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ سمعنا و عصینا، اور رائنا کہتے ہیں کہ بجائے، اور رائنا اس کے بجائے اللہ وہ سمعنا و اچھا یہاں پر ہے کہ یہود یوں کہتے ہیں کہ سمعنا و عصینا و اسما غیر مسمع اور رائنا، اس کے بجائے اگر وہ سمعنا و اطعنا اور اسمع و انظر نہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اب ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے کے نہیں۔ یہ بہت بڑی چیز تھی کہ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں، کیونکہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر یوں ایسے 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 کرتے تھے کہ وہی اتر رہی ہے، احکام آیا ہے، اس کو تروڑ مروڑ کر رکھ دینا۔ مزید یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ سمعنا و اطعنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے، اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ شرک، لیسا کمثلہ شیء فی الارض وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیکن جو بنا لے تو ان لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرم کا جرم، شرک کا جرم یعنی کہ شرمناک جرم بھی کیا، شرک کا جرم کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ رکن نمبر 8، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو، نہ اہل کے حوالے کر کے کیا ہوگا؟ پھر ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی نا، نہ اہل کے حوالے کر دیں گے تو۔ 8ویں رکو میں یہود کا یہ جرم بیان ہوا کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں، مشرکوں کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ شرک گھناؤنا گناہ ہے، معافی کے قابل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں، کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصب دار بنائیں، نظم کی پابندی کریں، یعنی کہ جو جماعت ہے اس کی پابندی کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی رائے کا خیال رکھیں، احترام کریں، ہر کوئی میں نہ کرتا رہے۔ جملہ معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، پھر اس کے بعد اپنے میں سے صاحب اختیار منصب دار کی اطاعت کریں۔ اگر منصب دار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں۔ کوئی بھی آپ کو فرق لگ رہا ہے کسی کی بات میں تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آئیں اس بات کو، یہ آسان طریقہ ہے۔ رکن نمبر 9، اطاعت رسول سے گریز منافقانہ روش۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز منافقانہ روش، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں، یا ہم نے بدعتیں اپنا کر ان کو نیک کام سمجھ کر انہی کو کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیے ہیں وہ کام نیکی کے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیے ہیں، اور وہ ہم نیک کام سمجھ کر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے مولوی ملا کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کرو، تو ہم بھیڑ چال تو نہیں ہے نا کہ جدھر چرواہے نے کہا وہیں گھوم جاتی بیچاری بکریاں۔ اور چرواہا بھی اگر سمجھدار ہے تو بکریاں بچ جائیں گی، لیکن یہاں پر مثال یہ دی جا رہی ہے کہ وہ معصوم ہے، معصوم مت بنے، ہوش میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیا ہے۔ 9 رکو میں منافقان اور روش کا بیان ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول سے ان کی تھوڑی سی حسد ہے، جلن ہے، کہ بنی اسماعیل سے ہیں، ہمارے قبیلے سے ان کا تعلق نہیں، ہمارے قبیلہ تو یہ، ہمارا قبیلہ تو وہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی تو فرمایا، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ دی تھی کہا ہے اللہ تعالیٰ، تم نے اس منصب کو سنبھالا نہیں، تم نے اس منصب کی قدر نہیں کی، تم نے اپنے انبیاء کی تکفیر کی، تذلیل کی، تکذیب کی، اور یہاں تک کہ انہیں قتل بھی کرتے تھے۔ تو جب تم اللہ کے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو پھر بھی تم امید لگاتے ہو کہ آخری رسول بھی
تو منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور دل و جان سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، ان کا آسمانی کتابوں پر دل و جان سے ایمان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ بات آگے سنیں کہ یہی روش منکرین سنت کی ہے، جو قرآن کو تو مانتے ہیں اور حدیث کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرانا کتنی خطرناک بات ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ نہیں بتایا کہ کیسے کرو۔ نماز سے پہلے پاکیزگی اختیار کرو، وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہم محتاج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں عمل کر سکتے۔ کہ وہ اللہ کی کہ وہ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں پر اسی لیے تو کہا اطاعت رسول سے گریز منافقانہ روش، اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں کہ یہی روش منکرین سنت کی ہے، جو مسلمان خود کو کہلاتے ہیں۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمائے کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اور ان کے فیصلے کی اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ یہ ہیں احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ کتنی خوشخبری دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کتنی پیاری خوشخبری ہے یہ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تبھی تو جا کر تم کامیاب ہوگے۔ فرمائے ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم علیم ہونا کافی ہے۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ سمعنا وأطعنا، میرے پیارے حبیب نے کہا ہے، اوتھینٹک ہے، کوئی شک نہیں ہے، میں بھی اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کروں گی، کیونکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ پھر چلتے ہیں ہم آگے۔ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں، سمجھ لیں۔ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ 10ویں رکوع میں منافقین کی یہ کمزوری بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں جان اور مال سے خرچ کرنے سے یا جان کی قربانی دینے سے ذرا وہ پیچھے رہتے ہیں۔ وہ انتہائی کیوں؟ کیونکہ وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ انہیں مال سے بھی بہت محبت ہے، زندگی سے بھی بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، تمہیں تو اگر میدان جنگ میں اگر
تم میدان جنگ میں آنے والی موت سے، شہادت جیسی موت سے تم ڈرتے ہو، تو تم گھر میں نرم بستر پر بھی تمہیں موت آ جائے گی، اس سے تو تم نہیں بچ سکتے، وہ تو تمہیں گھر میں بھی آ جائے گی۔ اور ایسی موت کی، ایسی ذلت والی زندگی سے تو بہتر ہے کہ انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، تڑپ تڑپ کر دنیا سے، اللہ سے موت مانگ کر دنیا سے جائے، شہادت کی موت حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ شہادت کی موت تو کہیں درجے بہتر ہے کہ ایسی دنیا کی ذلت والی زندگی آ جائے، بڑھاپا، اور انسان مانگ مانگ کر موت مانگے، اس سے تو کئی درجہ بہتر ہے جنت اور شہادت۔ تو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں کون؟ منافق۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، حق و باطل کے مارکے میں، خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب، ہر صورت میں انہیں بہترین نظر ملے گا، بہترین نظر ملے گا۔ بس تم بتاؤ سب کو کہ یہ اصل دین ہے، جو تم پر چڑھائی کرے تم بھی اس پر چڑھائی کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ کسی شاعر نے خوب شعر کہا ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ کس سے عشق، کس سے محبت، کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بازی ہے۔ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ہم، کامیابی ہی کامیابی، موت آ گئی، شہادت، شہید ہونے کا مقام، فوراً جنت حاصل ہو جائے گی۔ سب سے اچھا تو یہ مقام ہے، یقین مانیے، دنیا کی ذلت بھری زندگی سے تو بہتر ہے کہ انسان شہید ہو کر فوراً جنت میں چلا جائے۔ ایسی زندگی ہے دنیا کی فتنوں بھری، مصیبتوں بھری، پریشانیوں بھری، خوشیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، لیکن رکو نمبر 11، موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ اور یہاں بھی منافقین کو آگاہ کیا گیا کہ 11ویں رکوع میں بھی منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، بندھے رکھو، کسی پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی تلوار نہ اٹھائے، یہ احترام کی جگہ ہے، حرم کی جگہ ہے۔ اور کتنی کتنی مارے کھاتے تھے نا ایمان لانے والے مشرکین کے ہاتھوں، کوئی جان سے بھی چلے جاتے تھے۔ انہوں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور حضرت بلال کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو کتنی اذیتیں دی جاتی تھی، کتنے جو غلام تھے اور کتنی غلام خواتین جو شہید کر دی گئیں، اذیت ناک موت دی گئیں، تب بھی کہا کہ ہاتھ مت اٹھانا۔ مکی دور میں کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو، تربیت ہو رہی تھی، ٹریننگ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ مضبوط بنا رہا تھا، مسلمان کو اخلاقیات کی قدر سکھا رہا تھا، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، شاید وہ تمہاری اخلاق سے مانوس ہو کر ایمان لے آئے کہ ایمان امن پسند مذہب ہے۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا، کیونکہ جنگ کا حکم کیوں آیا؟ کیونکہ مسلمان تو امن سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن دشمنان اسلام تیاری میں تھے، وہاں سے مشرکین مکہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم جنگ کریں، مسلمانوں کو ختم کر دو، ملیا میٹ کر دو۔ یہاں مدینہ کے عربی بدوی اور جو بھی منافق جو لوگ تھے، وہ بھی سر توڑ کر کوشش کر رہے تھے، سر چڑھ کر کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سے آئیں مشرکین اور ہم یہاں سے ان کو ملیا میٹ کر کے صفایا کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم پر کوئی چڑھائی کرے تو تم بھی پھر اپنے اقدام کرو، اپنی حفاظت کرو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام۔ وہاں پر تو مدنی دور میں تو یہ تھا، لیکن جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا، یعنی کہ جو ایمان لے آئے تھے اور ذرا کچے ایمان کے تھے، تھوڑے ڈاما ڈول بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن تھوڑے دنیا پرست تھے، وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے، بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو۔ اللہ کے راستے کی، اب دیکھیں کسی شاعر نے خوب شعر کہا ہے، اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ ساری مصیبتوں کی ایک راحت والی موت کتنی اچھی موت ہے۔
رکو نمبر 12، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے، یعنی کہ منافقت کا ٹاپک دیکھیں کس کس چیز میں آتا ہے۔ 12ویں رکو میں منافقین کی اس کمزوری کا ذکر ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے، یعنی مکہ سے، تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو۔ لیکن منافقین کے لیے یہ گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ آج کل کے مسلمانوں کا بھی تو یہی رویہ ہے کہ دین کو بچانے کے لیے نہیں، دنیا کو بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ دین کو بچانے کے لیے نہیں، دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے، اپنی پراپرٹیز کو بچانے کے لیے۔ منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلہ سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں۔ کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے احکامات تھے اس وقت جب نیا نیا دین اسلام پرورش پا رہا تھا، پروان چڑھ رہا تھا۔ کچھ ایسی قوانین لاگو کرنے کی ضرورت تھی جن کی وجہ سے اسلام کے لیے ضروری تھا، مسلمانوں کے لیے ضروری تھا۔ رکو نمبر 13، جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار۔ 13ویں رکو میں ارشاد ہوا کہ مومن کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، جس کے لیے رہنمائی اس رکو میں دی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا تو اس کے لیے وعید نازل ہوئی۔ کیا وعید نازل ہوئی؟ وَمَن یُقْ وَمَن وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اس کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے۔ یہ اسی وجہ سے سخت حکم دیا گیا کہ انسان اسلامی معاشرہ پرامن رہے۔ ایسی نہیں کہ کوئی اٹھا کر تلوار اٹھائی اور یہ ذرا سی بات پر قتل کر کے رکھ دیا، کسی کو مار کے رکھ دیا، نہیں۔ یہ جاہلانہ نظام ختم ہو چکا۔ اب وہ جہالت ختم ہو رہی ہے جو عربوں میں تھی، ذرا ذرا سی باتوں پہ قتل و غارت کری ہو جایا کرتی تھی۔ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جہالت کی باتیں وہ ساری۔ اب تم شعور میں آ گئے ہو، تمہیں ایک آسمانی ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے۔ تم ایک باشعور قوم کی حیثیت سے ابھرو۔ تمہارا معاشرہ پرامن معاشرہ ہونا چاہیے۔ تم بڑے اخلاق اور باکردار لوگ ہونے چاہیے ہو، تاکہ دنیا تمہاری تعریف کرے کہ یہ اسلام مسلمان لوگ کتنے پرامن اور کتنے با اخلاق اور کتنے باکردار ہیں۔ ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ احکامات جاری ہو رہے تھے۔ اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، اور اسے، یعنی کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، جس نے کسی معصوم کو جان بوجھ کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس میں، اور یعنی کہ اس میں، اور یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ کتنی سخت بڑی محرومی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ قیامت کے دن دو ہی تو مقام ہے، جنت اور جہنم۔ جنت میں جانے والے کامیاب اور جہنم میں جانے والے نامراد ہو گئے۔ جنتی جنت میں عیش و عشرت کر رہے ہوں گے، وہاں جہنمی وہاں سے جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، حسرتیں کر رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ اور جنتی جنت سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور شکر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا۔ تو تھوڑی سی ذرا سی قربانی نہیں دے سکتا انسان دنیا میں؟ جب آ ہی گیا ہے تو کیوں نہیں دنیا میں بھیجنے والے کی مرضی کی زندگی گزار لے؟ ہمیشہ کی کامیابی تو مل جائے گی۔ تھوڑی سی اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، تھوڑا سا بے حیائی کو کنٹرول کر لے، تھوڑا سا گناہوں پر کنٹرول کر لے، رب کی رضا میں سرنڈر کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جائے، تو کیا ہے؟ کتنا وقت ہے دنیا میں؟ کتنا وقت ہے؟ بچپن گزرا پتہ چلا، جوانی گزر رہی ہے کس طریقے سے، برف کی طرح پگھل رہی ہے کس طرح سے، پتہ چل رہا ہے، اور ختم ہو جائے گی۔ کامیاب کون ہے؟ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور مومن کی آبرو کی بھی بڑی بڑی اہمیت آئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا کہ اس کی جان کی تو حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سخت حکم دے دیا ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے ہمیں۔ ایسے ہی نہیں کھڑے ہو کر کسی کو بلا وجہ آپ نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دینا ہے، نہیں، ایسے کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کی اللہ کے نزدیک اس کی جو عزت ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، خانہ کعبہ کی سے بھی زیادہ ہے کسی مومن کی عزت۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خانہ کعبہ کتنی بڑی جگہ ہے، جہاں مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو ہے بیت اللہ کی زیارت اور طواف ثواب، موجب ثواب اور بخشش کا ذریعہ ہے، کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رکو نمبر 14، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت۔ 14ویں رکو میں ان منافقین کی حسرت ناک موت کا نقشہ کھینچا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکو میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے زمین میں بھی بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین نظر سے نوازے جائیں گے۔ جو اپنے جان، اپنے گھر بار، اپنے بزنس، اپنی سب چیزیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں اور حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ایسوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بہترین نظر کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ان کے لیے کسی شاعر نے کیا کہا، جو رات ہے نمو کے تو فضا تنگ نہیں ہے، جو رات ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، امبرت خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ رکو نمبر 15، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ 15ویں رکو میں سفر کے دوران نمازوں میں کثر کا حکم دیا گیا۔ مزید ہدایت دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ الخوف ادا کی جائے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آدھا لشکر پہرا دے اور آدھا نماز ادا کرے، پھر نماز ادا کر کے یہ نصف لشکر پہرا دے اور باقی لشکر نماز ادا کرے۔ یہ ہے خوبصورتی دین کی، اپنا روب بھی رکھو اور اللہ کی عبادت بھی روب کے ساتھ کرو، رب کو بھی راضی رکھو اور دشمن کو بھی خوف زدہ رکھو۔ گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں نماز کو، تو وہ بہت ہی بڑی خطرناک چیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 16، پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے، عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے، یعنی کہ عدل و انصاف کی اتنی اہمیت ہے۔ 16ویں رکو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ اچھا، کیا ہو گئی عدل کی بات؟ کہ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ اچھا، رکو نمبر 17، اجماع امت کی اہمیت۔ اجماع امت کی اہمیت دیکھیں، ایک خاندان بھی جب مل جل کر بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی رائے کا خیال اور ایک دوسرے کی عزت اور سب کچھ کرتا ہے، تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے، خاندان کتنا پیارا لگتا ہے نا۔ اور گھر گھر کے بڑے معتبر جو ہوتے ہیں لوگ، گھر کے بزرگ، وہ اس چیز کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، اپنے آل اولاد کو سمیٹ کر صلح صفائی کے ساتھ۔
وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، سبحان اللہ. لیکن اجماع امت اگر ہو تو وہ کتنی خوبصورت لگے گی. 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اجماع امت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. جیسے گھر کے بچے بڑے سب اپنے بزرگوں کے احترام میں بات مان لیتے ہیں. اچھا ابا جی آپ نے کہا ہے ہم ایسے ہی کریں گے، اچھا اماں جی آپ نے ایسے کہا ہے ویسے ہی کریں گے. سب مل جل کر بیٹھیں گے، سب شریک ہوں گے دعوت میں، سب آئیں گے. آپ نہیں پریشان ہو، آپ کیوں پریشان ہو، ہم کسی سے ناراض نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہاں پر کہ 17ویں رکوع میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی کہ کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے. اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ راہ اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. اجماع کس بات پر ہوتا ہے؟ اجماع اللہ کے پاک کلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھ کر اجماع کیا جاتا ہے. جو بات اللہ اس کے رسول کے قریب تر ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بالکل قریب جا کر ملتی ہے، اس بات پر علماء کا اجماع ہوتا ہے کہ ہاں ایسے کر لیا جائے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو اجماع کیا گیا اس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے. دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا. ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے اس دن جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، کہیں وہ نہ آ جائے سامنے. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بہت ہی بری جگہ ہے. تو کیوں نہ ہم سنبھل جائیں، کیوں نہ ہم پناہ مانگے اس جگہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین. اللہ ہمیں امت مسلمہ میں فرقہ واریت اور انتشار پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین. فرقہ واریت سے بچا صرف اس وجہ سے جا سکتا ہے، اس چیز سے جا سکتا ہے کہ جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں، خود علم حاصل کرتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، خود سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا پورا کرتے ہیں. آپ کی سیرت مبارکہ سے جو ہے اس کو سیکھتے ہیں، اور سنت مبارکہ کو سیکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جنت میں جانا آسان. پھر کوئی شیطان اور شیطانی فتنے راستے میں نہیں آ سکتے. رکو نمبر 18، شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اچھا، رکو نمبر 18، شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ شیطان جو خود تو دھتکارا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے دھتکارا گیا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں تو اس انسان کی وجہ سے اپنے مقام سے گر گیا، بہت اونچے مقام پر تھا، بہت عبادت گزار تھا، عزازیل اس کا نام تھا. جب اس نے تکبر کیا تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تکبر کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، سارے مقام کلٹی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے اونچے مقام پر تھا، تکبر کیا، وہ تکبر کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، اللہ سامنے ہے، فرشتے سجدے میں گرے ہوئے ہیں ابا آدم کے، اللہ کے حکم کی پیروی میں، اور یہ اکڑ کر کھڑا ہے نہیں سجدہ کروں گا. اور پھر جھگڑا بھی کیا، بحث بھی کی اللہ سے، اور پھر اللہ سے قیامت تک کے لیے زندگی کی مہلت مانگی. اللہ نے دے دی، جا جو چاہتا ہے کرتا رہے، تیرے ہاتھ میں میرے بندے نہیں چڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کو فخر ہے نا اپنے ان بندوں پر جو اس کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. تو ہم اللہ کے فخر کو کتنا کتنا سنبھالتے ہیں، ہمیں اللہ کے فخر کی کتنی پرواہ ہے، ہمیں اللہ کے فخر کی کتنی کتنی پرواہ ہے، ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں اپنے رب کی فخر کی. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا. تو ہمیں کب وسوسہ آتا ہے اور ہم کیسے فوراً پتہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ وسوسہ.
اور ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت اور میری اور میرے رب کی محبت کے درمیان حائل ہونے جا رہی ہے، جو مجھے میرے رب سے دور کرنے جا رہی ہے، وہ شیطانی ہے، وہ شیطانی چیز ہے، فوراً سے الرٹ ہو جاتا ہے مومن۔ میں اپنے اور اپنے رب کی محبت میں کسی کو شامل نہیں کر سکتا۔ والذین اشد حبا للہ، وہ لوگ تو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، وہ کسی کو نہیں شامل کرتے۔ انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرک کی طرف جا رہی بات، شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے، اور میں نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں نے اللہ کا در چھوڑ کر کسی کے در پہ نہیں جانا۔ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار ہر نماز میں کرتی ہوں، اور پھر میں اللہ سے بے وفائی کرنے چلی جاؤں خلا کے آستانے پر، وہاں کسی درگاہ پہ چلی جاؤں اللہ کو چھوڑ کر؟ میرے لیے تو اللہ کا در ہی کافی ہے، میرے لیے تو ایک جائے نماز اور ایک سجدہ ہی کافی ہے اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، رب کی محبت چاہت پانے کے لیے ایک جائے نماز اور ایک سجدہ ہی کافی ہے، اور ایک آنسو کافی ہے۔ میرے لیے جنت کی بشارت ہے اس چیز میں۔ ہم؟ یہ جنت کی بشارت ہے اس میں۔ لیکن شیطان کی باتوں میں آنا بہت خطرناک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، 18ویں رکو میں اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جس چیز کو، جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، خوشخبری آئی کہ یا رسول اللہ، آپ جو شخص لا الہ الا اللہ دل سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر کر گناہ لے آئے گا، اور جس کے عمل میں کوئی شرک نہیں ہوگا، گناہ تو بھرے ہوں گے لیکن شرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ساری گناہ معاف کر دے گا۔ تو صحابی تھے پاس بیٹھے پہ، اللہ کے رسول نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ حضرت معاذ تھے، معاذ بن جبل تھے، ان کو یہ خبر سنائی تو خوشی سے اٹھ گئے، کھڑی ہو گئے، اشاج پشاج کرنے لگے، یا رسول اللہ جا کر سب کو خبر سنا دو۔ تو یہ حدیث ہے نا، سب کو پتا ہونی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی، جنت کی چابی ہے، کہ جس نے دل سے پڑھ لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رک جاؤ معاذ، پتہ تو چل ہی جائے گا سب کو، لیکن لوگ عمل سے نہ پیچھے ہٹ جائیں، لوگ پھر نماز پڑھ کے جنت میں اور سجدے میں جا کر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے سے اور رونے سے نہ رک جائیں کہیں، کہ وہ جو رونا ہے وہ رب کو بہت پسند ہے، وہی تو رب کا امر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ نہ کرو اور سب کے سب نیک ہو جاؤ تو ہم تم کو لے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو لائیں گے جو گناہ کریں اور پھر اللہ اور میری بارگاہ میں آ کر توبہ کریں اور وہ آنسو آنسو سے روئیں۔ یہ رب کو پسند، یہ رب کی چاہت ہے، اس چیز کو سمجھیں، عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، قرآن تو کتاب ہی ایسی ہے زبردست، اتنا وسیع سمندر ہے قرآن، اس میں اتنے ہیرے موتی ہیں، اس میں اتنے ہیرے موتی جواہرات ہیں کہ ہم نہیں تلاش کر سکتے سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، یہ اس کا انعام ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کرنے والے دراصل شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو اللہ کے سامنے اپنے ان مکروہ عزائم کا اظہار کیا تھا کہ وہ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رہے گا، اور اس کے بعد مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا، لیس بامانی امانی اما امانی یکم، غلط، امانی یکم، ہاں، لیس بامانی یکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے، جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے اتنی آسانی کر رہا ہے اللہ، تم اس آسانی کو لے لو، تم کیوں ان چیزوں میں پیچیدگی میں پڑتے ہو۔ رکن نمبر 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک دم سے ٹاپک جو ہے چینج ہو رہا ہے، لیکن سارے کے سارے اعمال جو ہے
کر کے ہی دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے. اسی میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. 19 رکو میں تلقین کی گئی کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے نا. خواتین سمجھتی رہتی کہ ہمیں تو کوئی حقوق نہیں ملتے، ہمیں تو اور عورتوں کے مقابلے میں کم درجہ دیا ہے، ہمیں تو یہ ہمیں تو وہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اللہ سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ میرا خیال ہے کہ آج اس وقت جو کلاس میں خواتین موجود ہیں انہیں تو شدید محبت میں بڑھ جانا چاہیے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ تو نے اتنے خوبصورت احکامات ہماری لیے خواتین کے لیے عطا کیے ہیں. پھر فرمایا خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں. خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں. کتنا خیال کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کا، عورتوں کا. البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے. اپنے کچھ حقوق سے عورتوں کو دوسرے مردوں کو لبھانے کے تو 100 طریقے آتے ہیں، لیکن اپنے شوہر کو نہیں لبھا سکتی. یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے جو میں کر رہی ہوں کہ عورتوں کی بیماری ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن جو نیک اور پاک باز خواتین ہیں وہ نہیں ہے ویسی. لیکن یہاں یہ ایک بات ہوش مندی کی ہے کہ اگر عورتوں کو دوسرے غیر محرموں کو لبھانے کے بڑے 100 طریقے آتے ہیں، بڑی چاپلوسیاں، بڑی چال بازیاں آتی ہیں، بڑے مکر و فریب آتے ہیں، اپنے شوہر کو نہیں وہ محبت کے جال میں پھنسا سکتی. جو جائز محبت ہے اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے. اب یہاں پر ایک بات ہو رہی، دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں. البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے. کیا پتہ اسی میں بہتری ہو کہ وہ ان سے دستبردار ہو جائے گی تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اللہ کی طرف توجہ کرے گی، عبادت میں مصروف ہو جائے گی، دین کے کام کرے گی. اس میں بھی اس کے لیے راحت ہی ہے. شادی شدہ زندگی ہمیشہ ہنی مون میں تو نہیں رہتی نا. شادی شدہ لائف ہمیشہ ہنی مون کی رہتی ہے کیا؟ اس بات کو غور سے سمجھیں کہ شادی شدہ لائف ساری زندگی ہنی مون نہیں بنا رہتا. تبدیلیاں آتی ہیں، ذہنوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، رویے تک بدل جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان سب تبدیلیوں کے لیے تیار رکھا کریں نا. کیوں اتنی زیادہ خوش فہمیاں بنا رکھی ہیں؟ کیوں اتنے سارے خواب سجا رکھے ہیں؟ زندگی کو آسان کریں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر کے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو. البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آسانی کرتا ہے نا مردوں اور عورتوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہے البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی، آپس کا ملاپ اچھا نہیں چل رہا، نہیں ہو رہی مفاہمت اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو علیحدگی میں ہی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، علیحدہ ہو جاؤ. اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے، انتہا درجے کی مخالفت ہے، نہیں ہو رہی کسی بھی طرح سے مفاہمت، تو دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. طلاق یا خلا کی صورت میں دونوں کو حق ہے اور دونوں پھر اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے نکاح کر کے نئی زندگی آباد کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ تمہیں سکون نہ ہو، وہ خواہشات پوری نہ ہو سکیں، اور دوسری جگہ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر چھوٹی سی بات پر طلاق لے کر بیٹھ جاؤ اور دوسری جگہ شادی کرنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں ہے. انتہا درجے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایسے معاملات جہاں زندگی زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے، شوہر مار پیٹ کر رہا ہے یا کھانے پینے کو حقوق نہیں ادا کر رہا، فالتو چیز سمجھ کر رکھا ہوا ہے گھر میں، ایسے موقع ایسی چیزیں ہیں جہاں فیصلے کا حکم ہے. شوہر حقوق بھی ادا کر رہا ہے، کھانا پینا بھی دے رہا ہے، لباس بھی دیتا ہے، چلو کم و بیش، اور رہائش بھی دے رکھی، عزت کے ساتھ رکھا ہوا بھی ہے، اور پھر کہیں شاپنگ کروانے نہیں گیا یا کہیں کھانا کھلانے نہیں گیا یا ماں کے گھر نہیں لے کر گیا یا بہن کی دعوت میں نہیں لے کر گیا تو میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں.
छोटी मोटी बातों पे इतने बड़े बड़े फैसले नहीं होने चाहिए। बड़ी बड़ी बातों पे बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातों पे बड़े बड़े फैसले होते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है यहाँ पर रुको नंबर 20, आखिरी रुको है इस पारे का, पढ़ने जा रहे हैं। जुल्म और इस्तेसाल के खिलाफ जद्दोजहद करो। अल्लाह ताला हर लिहाज से पुरअमन माशरे की तश्कील दे रहे हैं, दी है। आप 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने सारी चीजें समझा दी, बता दी। अब अगर कोई माशरे में इंतशार और बदअमनी है तो हमारी अपनी कमियों कोताहियों की वजह से है। 20वीं रुकू में हुक्म दिया गया कि माशरे में अदलो इंसाफ के कयाम के लिए खड़े हो जाओ और जुल्म इस्तेहसाल के खिलाफ जद्दोजहद करो। अल्लाह को सिर्फ यही नेकी मतलूब नहीं कि तुम इबादत गाहों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहो। सारे इस्लामी निज़ाम को बेहतर बनाओ, अदलो इंसाफ को आम करो, हर हर एक के हुकूक का ख्याल रखो। खवातीन, बच्चे, बेवाएं, यतीम, मिस्कीन, रिश्तेदार, सबका हुक्म आ गया। उसका हुक्म तो यह है कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फिक्र खानकाही से फकत अंदवा व दिलगिरी, यानी कि एक जगह बैठकर इबादत में लग जाने से ये ज्यादा बेहतर है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। इसमें असल जो लब्बे लुभाव है वो क्या है, इंसानी खिदमत। जहाँ अदल इंसाफ कायम किया जाएगा, जुल्म को रोका जाएगा, वो इंसानी खिदमत ही तो है। भूखों को खाना खिलाया जाएगा, इंसानी खिदमत ही तो है। और क्या है, इंसानी हमदर्दी ही तो है। बाहर निकलो और जालिमों के साथ पंजा आजमाई करो और उन्हें जुल्म से रोको। हमेशा अदल का फैसला करो, वहाँ अदल का फैसला तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे रिश्तेदारों और खुद तुम्हारी जात के खिलाफ ही क्यों ना हो। कभी भी अदल के मुकाबले में ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। इस रुकू में मजीद हुक्म दिया गया कि अपने ईमान को जबानी इकरार से बढ़ाकर कल्बी तस्दीक तक पहुंचाओ। जबानी इकरार ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, नहीं। रब की मंशा क्या है, रब तक पहुंचो, रब से ताल्लुक बनाओ, रब के अमर तक पहुंचो, रब की मोहब्बत तक पहुंचो, रब की मोहब्बत चाहो, रब के महबूब बन जाओ। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल से जबान पर तो इकरार हो, यानी कि रब के महबूब बन जाओ, जो बात है उस उसको ही समझो अहमियत। ऊपर ऊपर से इकरार मत करो कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। उसकी गहराई पर जाओ, उस मंजिल तक पहुंचो। फरमाए ये मुनाफिकाना तर्ज अमल के जुबान पर तो इकरार हो के दिल में यकीन ना हो, लेकिन दिल में यकीन ना हो। अच्छे लोगों की सोहबत और कुरान करीम पर गौर व फिक्र से कल्बी ईमान हासिल होता है। तरीके भी बता रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ताला तरीके बताते हैं, देखो ऐसे करोगे तो कामयाब हो जाओगे, शॉर्टकट रास्ता है। ये अच्छे लोगों की सोहबत, ये। और हमारी आजकल की जनरेशन बड़ों के पास से बैठना पसंद ही नहीं। बड़े बैठे हैं, मोबाइल ही नहीं हाथ से छुटता। इतनी बेहुरमती बड़ों की करते हैं, इतनी बेइज्जती बड़ों की करते हैं कि कोई एहतराम बाकी नहीं रहा। इल्ला ये कि कुछ समझदार फैमिलीज में जहाँ इन चीजों को, इन उसूलों को समझदारी के साथ लिया जाता है, बच्चों की सही तरबियत की जाती है। फरमाइए ऊपर ऊपर की बातें मत करो। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल की जुबान से तो इकरार हो, लेकिन दिल में यकीन ना हो। अच्छे लोगों की सोहबत और कुरान करीम पर गौर व फिक्र करो। ये बात हो रही थी कि हमारी नई जनरेशन जो है अपने बड़ों के पास तो बैठना पसंद नहीं करती, उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूटता। वो किसी बुजुर्ग, किसी नेक हस्ती के पास कैसे जाकर बैठेंगे। दादी नानियों को तो बेवकूफ समझते हैं, दादा नाना को तो बेवकूफ समझते हैं, यहाँ तक कि अपने अम्मा अब्बा को भी अब तो वो बेवकूफ ही समझते हैं। तो ये हमारी अपनी ही कमियों कोताहियों की वजह से हमारी अपनी तरबियत खराब हो गई। हमने अपने बच्चों को स्कूलों के हवाले कर दिया, ट्यूटरों के हवाले कर दिया, ट्यूशनों के हवाले कर दिया, बस हमारी जान छुटी रहे। हमारी कोई पार्टी मिस ना हो जाए, हमारी कोई फैशन मिस ना हो जाए, हमारी कोई जो है इवेंट्स मिस ना हो जाए, हमारी कोई लज्जतों में कमी ना आ जाए। बच्चों को कौन देखता रहे, बच्चे मसरूफ है अपनी लाइफ में। ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक बात है। अपने लिए सदका जारिया बनाने के बजाय अपने लिए बहुत खतरनाक चीज तैयार कर रहे हैं।
अल्लाह पूछेगा। तो अच्छे लोगों की सोहबत और कुरान करीम हम सब के लिए हुक्म है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, सबके लिए हुक्म है कि अच्छे लोगों की सोहबत और कुरान करीम पर गौर व फिक्र से कल भी ईमान हासिल होगा। कल भी ईमान की कोई कदर तो करे। सबसे खूबसूरत जिंदगी है जिसके पास कल भी ईमान मौजूद है ना। सबसे हसीन जिंदगी उसकी इस दुनिया में, सबसे खूबसूरत इंसान है वो जिसे कल भी ईमान हासिल हो गया। आगाह किया गया कि मुनाफिक वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं खुलूस के साथ, लेकिन जब दीन के तकाजे सामने आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। मुसलमानों का भी तो यही रवैया है, और क्या है। और रफ्ता रफ्ता ईमान की दौलत से महरूम हो जाते हैं। उनका मामला ये है कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती करते हैं। समझते हैं कि इससे इज्जत मिलेगी, हालांकि इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ वह हुवा समीउल बसीर। सारी की सारी इज्जत तो अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहता है अता फरमाता है। मुसलमानों को ये भी हिदायत दी गई कि अगर किसी महफिल में अल्लाह के अहकामात और शाइर दीनी का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उस महफिल का बाइकआउट करके गैरत दीनी का सबूत दो। उठ जाओ वहां से और फिर ऑब्जेक्शन दो कि तुम ये कैसी गलत बातें कर रहे हो अल्लाह और उसके खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। खबरदार, बाज आ जाओ। अगर तुम वहीं बैठे रहे और गुस्ताखियां सुनते रहे तो तुम भी मजाक उड़ाने वालों की तरह हो जाओगे। मुनाफिकीन की ये रविश भी बताई गई कि वो मुसलमानों और कुफार दोनों से ताल्लुक रखकर फायदा उठाना चाहते हैं। आ रही समझ में बात। ये मदीना में मुनाफिक थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो वो महफिल में आकर बैठते थे, साहब इकराम के साथ बैठते थे, कहते थे हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए। लेकिन काम ऐसे होते थे जो अभी बताए जा रहे हैं आपको, सही है कि दीनी अल्लाह के अहकामात और शायरी दीनी का मजाक उड़ाया जाए। तो ये सब कुछ होता था, उस दौर में भी होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी होता था। अगर तुम वहीं बैठे रहे, अब जो आजकल के दौर की बातें जहाँ ऐसी गलत बातें हो रही हैं, और अगर तुम वहीं बैठे रहे और गुस्ताखियां सुनते रहे तो तुम भी मजाक उड़ाने वालों की तरह हो जाओगे। मुनाफिकीन की ये रविश भी बताई गई कि वो मुसलमानों और कुफार दोनों से ताल्लुक रखकर फायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि मुशरिकीन मक्का से भी ताल्लुकात हैं जो मुसलमानों के दुश्मन है, और मुसलमानों से भी दोनों से फायदा उठाना चाहते हैं। मुसलमानों को कामयाबी मिले तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर काफिरों को कामयाबी हासिल हो तो कहते हैं कि हम तुम्हारी मुसलमानों से हिफाजत कर रहे थे। यानी कि उधर से भी हप हप, और इधर से भी। अल्लाह ताला रोजे क़यामत तमाम लोगों की हकीकत खोल देगा कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक और कौन काफिर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म नहीं था ना कि यहाँ कौन मुनाफिक बैठा है और कौन मोमिन बैठा है। तो अल्लाह ताला कह रही है हम कयामत के दिन सारी हकीकत खोल कर रख देंगे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो कोई कोई मजलिस में बैठता? सब बैठते थे। आज मुनाफिकीन का शुमार मुसलमानों में होता है। आज मुनाफिकीन का शुमार मुसलमानों में होता है, लेकिन रोजे कयामत अल्लाह उन्हें कुफ्फार के साथ जहन्नुम में जमा कर देगा। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक। है अल्लाह हमारे दिलों को नफाक के मर्ज से पाक फरमा दे। नफाक क्या है? मुनाफिकत है। अल्लाह ताला हम सबको इस नफाक की बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन सुमा आमीन। सिपारे के आखिर में दुआ ही बहुत प्यारी आ गई है, लेकिन दुआ कुरान मजीद के बाद, कुरान मजीद की मजलिस के बाद, कुरान मजीद को सीखने सिखाने की मजलिस के बाद जो दुआ की जाए वो कबूलियत का मौजब होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद पूरी करे, हर दिली जायज़ मुराद पूरी करे। आप लोगों के दिल में ईमान की वो कैफियत अता करे जो मतलूब है, जो बंदे को, जो बंदे की, जो बंदे के लिए मतलूब है। जो अल्लाह, जैसा ईमान अल्लाह बंदे के अंदर चाहता है वैसा ही ईमान अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। और दुआ कर लेते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمین سم آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ کل چھٹے پارے کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ